बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासी ताज़ा तरीन अपडेट और कलाबाजियों के साथ में हूँ राशिद अहमद और आप देख रहे हैं वायरल पॉइंट। मरीम नवाज़ को खुशामदीद टोलों ने घेर रखा है और मरीम नवाज़ को पीआर के नाम पर किस तरह जलील किया जा रहा है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। उसके साथ साथ ऊपर से आर्डर मिल चुका है, ये एक लफ्ज़ जिसका पुलिस इस्तेमाल कर रही है और इससे आम शहरियों को कितना मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, इस पर थोड़ी बात करेंगे। इसके साथ साथ पीटीआई या तहरीक इंसाफ के अनसंग वर्कर्स, यानी वो वर्कर्स जिनको कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, या फिर वो वर्कर जो हाईलाइट ना हो सके और अभी तक वो जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, उसकी चंद मिसालें सामने रखेंगे। और फिर बात करेंगे एक ऐसे कैदी की दास्तान पर जो आम शहरी है, आम वर्कर है, उसकी सुनवाई और पाकिस्तानी अदालतों का निज़ाम उसके ऊपर क्या करता है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ का एक वॉलंटियर एडवोकेट है, उनकी जानिब से एक ख़त शेयर किया जाता है जिस पर वो ये बताते हैं कि एक वर्कर ने उनको यह ख़त लिखा है और ख़त में क्या है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ख़त में कैदी लिखता है कि उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सलमान शाहिद भाई, मैं शाहिद हसन बात कर रहा हूँ। सलमान भाई, मेरी आँख का ऑपरेशन हुआ है मियो हॉस्पिटल से, जिसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरी आँख का लेंस फट गया है, मेरे 2 ऑपरेशन हुए हैं, मेरी आँख सुर्ख हो गई है और पानी निकल रहा है जो कि बंद नहीं हो रहा। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मेरी आँख ज़ाया होने का ख़तरा है। डॉक्टर ने कहा था कि आपने 2 माह बाद टाँके खोलने हैं, पर मैं जेल आ गया। मेरे पास डॉक्टर की मुकम्मल रिपोर्ट्स मेरे पास है जो मियो हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था। जब से जेल आया हूँ मुझे नज़र आना आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गया है। मेरी बीवी भी बीमार है जो कि मैं वाहिद कफील हूँ। घर में कोई नहीं, मेरी बीवी और 2 बच्चे हैं। सलमान भाई, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मेरी ज़मानत का कुछ करें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर देगा। अल्लाह हाफिज़। ये सलमान शाहिद जो हैं एडवोकेट, ये तहरीक इंसाफ ISF के एडवोकेट हैं और ये बहुत से लोगों को वॉलंटियरली यानी रज़ाकाराना तौर पर घरों को पहुंचा चुके हैं अभी तक उनकी ज़मानतें करवा कर। अब इस हद के अंदर पाकिस्तान का पूरा निज़ाम सामने पड़ा हुआ है। क्या यहाँ पर कोई पाकिस्तान के एलिट क्लास का बच्चा होता तो उसकी आंखें इस तरह ज़ाया हो रही होती? मैं ये मनाजिर आपके लिए साथ लगा रहा हूँ। ये हैं शाहरुख जतोई के मनाजिर, जो पाकिस्तान की कानून और अदालतों के मुताबिक जेल में बैठा हुआ था, लेकिन जब उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार छापा मारते हैं तो वो एक आलीशान फ्लैट में मौजूद था जिसको जेल करार दे दिया गया था। लेकिन वहीं पर अगर आम बच्चे इस तरह की हालात में मौजूद हों तो वहाँ पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसके पीछे वजह क्या है? जो मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था आप लोगों के सामने कि ऊपर से आर्डर आया है। यकीन माने इस 9 मई में जो लोग बाहर आ रहे हैं, अगर आप उनकी कहानियाँ सुने तो आप हैरान होंगे। आपको कुछ ऐसे भी केसेस नज़र आए होंगे कि लोग वहाँ से गुजर रहे थे, घर से दही लेने निकले थे या सब्ज़ी लेने निकले थे, उस रास्ते से वो गुजरे और जियो फेंसिंग यानी उसके मोबाइल की लोकेशन वहाँ पर पुलिस के पास आ गई और पुलिस ने उसको उठा के अंदर डाल दिया। फिर उसके ऊपर मुकदमा डाल दिया क्योंकि नंबर पूरे करने थे, बताना था कि हमने इतने लोगों को गिरफ्तार कर लिया है 9 मई को लेकर। उस जियो फेंसिंग के चक्कर में बहुत से सहाफ़ी जो वहाँ पर कवरेज कर रहे थे वो बेचारे भी रगड़े गए। कई माह उन्होंने जेल में गुजारी और वो अब बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़ाहिर सहाफ़ी थे, उनके लिए आवाज़ें उठाई गई, लेकिन बहुत से सहाफ़ी ऐसे हैं जो अभी नहीं आ सके, वो अंदर ही हैं। 2-4 के नाम भी मेरे पास हैं, मैं आपको फिर बता दूंगा कभी। अब ये जो लड़का दुहाई दे रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि जज साहिब मौजूद नहीं हैं, जज वहाँ पर नहीं हैं, और जब तक जज अवेलेबल नहीं होंगे तब तक ये बेचारा इस तरह तड़पता रहेगा। और फिर जब जज आएंगे तो वो बड़े लोगों के केसों से फारिग नहीं होंगे, या फिर जो उनको ऊपर से हुक्म आएगा वो उसके ऊपर फंसे हुए होंगे। अब ये जो ऊपर से हुक्म आ रहा है, पुलिस के पास बड़ा ज़बरदस्त बहाना मिल गया है, जिसके आपने लितर परेड करवानी है, जिससे आपने इंतकाम लेना है, जिसके साथ आपकी अनबन हो गई है। कोई आपको 50-60 हज़ार रुपये पकड़ा दें, बंदे को उठा देते हैं, क्या जी ये ऊपर से हुक्म आया है। अब ऊपर अल्लाह जाने, ये ऊपर अल्लाह के ज़ात के अलावा भी इन्होंने ऊपर एक ज़ात बना ली है जो बस इन्होंने नाम लगा दिया, टैग लगा दिया, यानी कुछ भी करें मुझे वड्डे पहनने का है। इस तरह की बातें हो रही हैं। अब ये ऊपर जो लगाया हुआ है, पुलिस वाले कभी ये सोचते हैं कि गिरफ्तार करने वाले आप हैं, घरों में छापे मारने वाले आप हैं, इंसानी हुकूक की पाबंदियाँ करने वाले आप हैं, तो आप कब्र में जाकर अल्लाह ताला को तो आप अपना जवाब देंगे, वो ऊपर वाले नहीं देंगे।
میجارٹی کیسز ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر اوپر والوں کے فرشتوں کو پتہ نہیں ہوتا. اگر آپ کو جنرل باجوہ کا شاہد میتلا کے ساتھ انٹرویو یاد ہو، صحافی شاہد میتلا کے ساتھ، تو اس میں جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو نیچے جو افسران ہوتے ہیں وہ جوش میں آ جاتے ہیں اپنے آرمی چیف کا سن کر یا اپنے کسی افسر کا سن کر، اور وہ جا کے اس کو حساب برابر کر دیتے ہیں. یعنی صرف اس لیے کہ ان کے افسر کے بارے میں بات کی گئی ہے تو نیچے نوجوان جو ہیں ان کو غصہ آ جاتے ہیں اور وہ جا کے اگلے بندوں کو ٹھکانے لگا کے آ جاتے ہیں. ٹھکانے مطلب ان کو گرفتار کرتے ہیں یا ان کی پٹائی کرتے ہیں یا ان کی رگڑائی کر کے واپس آ جاتے ہیں. تو یہ جو اوپر سے آرڈر آیا ہے نا، یہ بھی ایک فیشن بن چکا ہے کہ اب بس جس کے خلاف بھی کارروائی کرنی ہے بس یہ کہہ دیں جی کہ اوپر سے آرڈر آیا ہے اور اس کو اٹھا کے 9 مئی کے اندر پھینکتے. ابھی یہ بلیک میلنگ بن چکی ہے. کسی بھی بندے کو آپ نے رگڑنا ہے تو بس یہ 9 مئی اور اوپر سے آرڈر آیا ہے. لیکن اب یہ سوچنا ہوگا کہ اوپر سے آرڈر آیا ہے اس لفظ کو استعمال کر کے جو بھی پولیس والے یا جو بھی لوگ انسانی حقوق پامال کرتے ہیں، دنیا کا تو چھوڑے میں کچھ نہیں کہتا، یہاں پر تو ظاہر ہے جو بھی کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب تک ہم نے وردی پہنی ہے کوئی ہمیں ٹچ نہیں کر سکتا. لیکن قبر کو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے ایک ایک پل کا قبر میں حساب دینا ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اختیار ہے تو اس اختیار کے سوال جواب بھی بہت زیادہ آپ سے ہونے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ ایسے تحریک انصاف کے جو نظریاتی لوگ تھے اور بہت پرانے لوگ تھے لیکن ان کو اتنی کوریج نہ مل سکی. جس طرح یہ اسکرین پر آپ ایک لڑکی دیکھ رہے ہوں گے، عائشہ بھٹا، یہ بھی گرفتار ہے. لیکن میں سوشل میڈیا پر بہت کم اس کے بارے میں تحریک انصاف کو یا لوگوں کو بات کرتے ہوئے دیکھتا ہوں. یہ نظریاتی کارکن تھیں اور ہر جگہ پر عمران خان کے ساتھ نظر آتی تھیں، لیکن کیونکہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر چپک چپک کر کے زبان نہیں چلایا کرتی تھیں تو اس وجہ سے اس کی بات بھی اتنی زیادہ نہیں ہو رہی. تحریک انصاف کی ISF کی جو لائر ہیں وہ تو کام کر رہے ہیں اس کے اوپر، لیکن عوام کو بھی مجموعی طور پر آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ جو خواتین جیلوں میں ڈالی ہوئی ہیں 9 مئی سے لے کر آج تک کوئی ثبوت پیش نہیں کیے گئے. اگر ثبوت ہیں تو ان کو ٹرائل کیا جائے، ان کے بس نمٹائے جائیں، ان کو سزائیں سنائی جائیں. ابھی دیکھیں نا کہ 9 مئی کو ابھی یہ مارچ چل رہا ہے تو 2 مئی رہ گئے، تقریباً 10 مہینے ہو چکے. 10 مہینے میں وہ لوگ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ثبوت کوئی نہیں، کیس آگے کوئی نہیں جا رہا، بس لٹکائے جا رہے ہیں. تو کم از کم خواتین کو باہر نکالنا چاہیے. جس طرح پاکستانی اداروں نے یہ کہا تھا کہ مریم نواز شریف خاتون ہے تو لہٰذا اس کو مارجن دیا جائے اور اپنے والد کی ذمہ داری کے لیے اس کو نکال دیا جائے، تو ان خواتین کو بھی نکالنا چاہیے. اور تحریک انصاف کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ضروری نہیں اگر کوئی خاتون یا کوئی سپورٹر وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل نہیں تو اس کے لیے آواز نہیں اٹھائی جائے. ان کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے. اور خاص کر کے یہ جو خط میں نے شیئر کیا، ایسے لوگوں کے لیے تو بڑھ چڑھ کے بات کرنی چاہیے اور سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کے بات کرنی چاہیے. کیونکہ یہ آج اگر تحریک انصاف والے ہیں تو 2-2.5 سال کی مار ہے، اس کے بعد یہی نون لیگ والے ہوں گے. اور میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ یہ نون لیگ نے جو غداری والے مقدمے اور یہ فلاں کی توہین ہو گئی، فلاں کی توہین ہو گئی، یہ والے مقدموں والا رواج نکالا ہے نا، یہ ان کو اتنا مہنگا پڑے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور وقت آنے دیں. جس طرح ابھی آپ کو محمود خانہ چکزئی، مولانا فضل الرحمان، اختر مینگل، علی وزیر، محسن داوڑ، یہ آپ کو روتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ ہم نے تو عدم اعتماد کی تھی، ہمیں کیا ملا. اب یہ باتیں پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون بھی کرے گی، لیکن تھوڑا سا ہواؤں کا رخ بدلے گا تو یقین مانیں یہ انہی گڑھوں کے اندر اپنے آپ کو پائیں گے جو گڑھے یہ کھودتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آگے چلیں تو مریم نواز جو ہیں ان پر بات کریں تو مریم نواز جو ہے نا وہ آج کل تمام وہ جو ہوتے ہیں نا قصیدہ خواں، ان کے نرغے میں آ چکی ہیں. پتہ نہیں کوئی عجیب عجیب مشورے دے رہا ہے کہ فلاں جگہ پہ جائیں ویڈیو بنا دیں، فلاں جگہ پہ جائیں ویڈیو بنا دیں. پھر جو ٹویٹر کے اوپر اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو مختلف قسم کے لوگ ملیں گے جو مریم نواز کو تجاویز دیتے ہیں اور وہ محترمہ اس کے اوپر وہاں پر رپلائی بھی کرتے ہوئے نظر آتی ہیں. اب میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. میں نے ایک اسکرین شاٹ لیا تھا کہ یہ کوئی ہیں فیصل رانجھا صاحب. انہوں نے پہلے ایک ٹویٹ کی تھی کہ جی سارے KP سے، سارے بلوچستان سے لوگ آتے ہیں پنجاب میں علاج کروانے کے لیے، تو KP اور پنجاب بلوچستان کے سارے وسائل استعمال ہی پنجاب میں ہو رہے ہیں، تو ظاہر انہوں نے یہیں پر آنا ہے، کہیں اور تو انہوں نے جانا نہیں ہے. اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ یہ جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو یہ چارج شیٹ ہوتی ہے کہ 3 مرتبہ جو بندہ وزیر اعظم رہا اس نے KP میں اور بلوچستان میں کیوں ہسپتال نہیں بنائے کہ وہ لوگ وہاں سے اٹھ کر یہاں تک آتے ہیں. بہرحال سوشل ایکٹیوسٹ جو بھی ہوتے ہیں کسی بھی پارٹی کے، ان کی عادت ہوتی ہے اپنی پارٹی کی رائے کو، پہاڑ کو رائی بنانا اور دوسروں کی جو رائے ہوتی ہے ان کو پہاڑ بنانا. یہ صاحب مریم نواز کو تو نہیں لکھتے، بس یہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ حکومت تکڑا ڈیفیمیشن لا بنا پائے گی، اس سے جھوٹ فیک نیوز کے خلاف
بند باندھا جا سکتا ہے، ورنہ یہ دھندا ختم نہیں ہو سکتا۔ اب مریم نواز شریف ظاہر ہے رانی تو رانی ہوتی ہیں، ملکہ تو ملکہ ہوتی ہیں، بادشاہ کی بیٹی تو بادشاہ کی بیٹی ہوتی ہیں، وہ فوراً رپلائی کرتی ہیں، ان کو کوٹ کرتی ہیں بلکہ، کہ آئی ایم میکنگ دیٹ لا فار پنجاب، میں یہ قانون بنا رہی ہوں۔ قانون کبھی بھی اس طرح بنائے نہیں جاتے، قانون کے ماہرین بیٹھتے ہیں، اس کی ڈرافٹنگ ہوتی ہے پراپر، اس کے اوپر پھر وہ جرح ہوتی ہے، پھر جا کے کوئی قانون یا لا جو ہے وہ بنتا ہے، اور اس کے بہت سے مراحل ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ مریم نواز صاحبہ کے دل نے کہہ دیا کہ میں نے آج یہ قانون بنانا ہے تو وہ بن جائے گا۔ بہرحال یہ ہوا ہے، پی ڈی ایم جب اپنے آخری دنوں میں جا رہی تھی تو قوانین اور آئین اور ایکٹ اور یہ چیزیں اسی طرح بدلتی رہی ہیں۔ تو مریم نواز کا یہ جو انداز ہے، یہ جو پالشی قسم کے لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں، مریم نواز کے آس پاس جو ان کی بہت سے لوگوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے، یہ ایسے ٹوٹ پٹانگ قسم کے مشورے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب جس طرح کہہ دیا کہ لاہور میں جا کے کینسر ہاسپٹل بنانا ہے، اگر آپ پنڈی میں بنا لیں، کسی ایسی جگہ میں بنا لیں جہاں پر آلریڈی ہاسپٹل نہیں ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ صوبے کا جو لوڈ ہے وہ کم ہو جائے گا۔ لاہور میں آلریڈی 2 سے 3 ہاسپٹل ایسے ہیں جو وہاں پر کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ شوکت خانم جو ہے اس کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے کہ شوکت خانم جو کینسر ہاسپٹل ہے اس کو ہم نے بیٹ کرنا ہے، جو کہ بہت مشکل کام ہے۔ وہ بن چکا ہے، اور وہ آج نہیں بنا، دہائیاں ہو چکی وہ بن چکا، اور وہ ہر سال بین الاقوامی جو معیار کے ادارے ہیں جو پرکھتے ہیں وہ اس کو ایوارڈ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب عمران خان کے ساتھ مریم نواز کا مقابلہ لگا دیا ہے، اور یہ جو اس کے دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہی یہ کرتے ہیں، وہی یہ مشورے دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر مریم نواز فوکس کریں اور یہ جو چھچورے قسم کے دائیں بائیں اکبر بادشاہ کے قصیدہ خواں ہیں، ان سے سائڈ پر ہو کر اپنا کوئی لائے عمل طے کریں، یا بیوروکریسی کو بٹھا کر جو رات دن یہ کام کرتے ہیں ان کو آگے لے کر چلیں، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ 19-20 کا فرق پڑ جائے۔ لیکن اس وقت یہ جو مریم نواز شریف مہنگے فوٹو شوٹ یا ویڈیو شوٹ کروا رہی ہے کنیزوں کے نزدیک، تو وہ بڑا جی میم صاحب دیکھیں جی آپ کا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن یقین مانیں عوام تماشا بناتے ہوئے نظر آتی ہے، عوام مذاق بناتے ہوئے نظر آتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ مریم نواز صاحبہ جو بڑے بڑے لیکچر دیا کرتی تھی کہ میرے باپ کا اتنا تجربہ ہے پنجاب میں، شہباز شریف کا اتنا تجربہ ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کا پورا فوکس صرف اور صرف سوشل میڈیا کے اوپر اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا ہے۔ یعنی اب ان کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر ہی آپ سیاست کر کے آگے جا سکتے ہیں۔ لیکن میں بار بار کئی مرتبہ یہ بات کر چکا ہوں کہ عمران خان کا سوشل میڈیا کے اوپر ہونا جو ہے وہ نوجوان نسل عمران خان کو پسند کرتی ہے۔ اب عمران خان کی ناکامی صرف ایک صورت میں ہو سکتی ہے کہ وہ حکومت میں آئے، بری کارکردگی دکھائے اور عوام اس کو دھتکار دیں، جس طرح کہ آلریڈی ہو رہا تھا، کرونا تھا جو بھی تھا، لیکن عمران خان کے دور میں مہنگائی اپنے عروج پہ جا رہی تھی اس وقت کے حساب سے، تو عوام عمران خان سے دور ہو رہی تھی، عوام عمران خان کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی، جس کی واضح مثال تھی پشاور میں جب بلدیاتی انتخابات ہوئے تو مولانا فضل الرحمان کا میئر جو ہے پشاور شہر سے جیتتا ہے، وہ پشاور کہ جس نے آج کل ڈنڈے لاٹھیاں برداشت کر کے عمران خان کے علم کو بلند رکھا، وہاں پر مولانا فضل الرحمان کا بندہ میئر کا الیکشن جیتتا ہے۔ اور ہزارہ ڈویژن کے پی کے کا جو ہزارہ ڈویژن ہے، یعنی جو ہری پور، ایبٹ آباد، مانسہرہ، بٹگرام، یہ جو علاقے ہیں، یہاں پر نون لیگ مستحکم پوزیشن میں ہوتی ہے، ویسے بھی ہوتی تھی، لیکن اب کی بار کیا ہوا کہ جب انہوں نے عمران خان کو نکالا تو چند ماہ بعد دوبارہ بلدیاتی الیکشن جب اس فیز میں ہوئے تھے تو یہاں پر عمران خان جیت گیا تھا۔ ابھی جو جنرل الیکشن ہوا ہزارہ ڈویژن میں، تو یہاں پر بھی حتیٰ کہ ضلع مانسہرہ این اے 15 سے نواز شریف کو شکست ہوئی۔ یہ کیپٹن صفتر کا ایریا ہے اور یہاں پر اس کو شکست ہونا سمجھ سے باہر تھی۔ وجہ صرف یہی تھی کہ انہوں نے عمران خان کے لیے سمپتھی کا ووٹ جنریٹ کر دیا ہے، اور دوسرا جو عمران خان جیل کے اندر بیٹھ گیا ہے اور کسی قسم کی ڈیل یا ڈیلیں نہیں کر رہا، اس سے عوام نے اس کو بڑا سراہا ہے اور عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو چکی ہے۔ تو اب اگر انہوں نے واقعی عمران خان کو سیاست سے مائنس کرنا ہے تو یہ عمران خان کو اس کا مینڈیٹ دیں، عمران خان حکومت میں آئے، اور یہ حکومت عمران خان کے لیے بہت مشکل ہوگی، اتنی آسان نہیں ہوگی۔ اگر یہ اس کو حکومت دیتے ہیں تو وہی ہوگا 2 سال 2.5 سال بعد یہی عوام جو ہے عمران خان کو گلیاں دیتے ہوئے نظر آئے گی کہ مہنگائی ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد اگلا الیکشن بلے بلے کر کے جیت جائیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب مفادات آپ کے اتنے ہوں اور آپ کے پیچھے بلیک منی اور اس طرح کی چیزیں اتنی زیادہ ہوں کہ آپ ان کو جسٹیفائی نہ کر سکیں، تو پھر آپ کو مجبوراً ڈیل کرنی پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اینٹ سے اینٹ بجانے والا زرداری یا جنرل باجوہ، ثاقب نثار، میں تم سے حساب لوں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، وہ نواز شریف، دونوں ہی اس وقت ان کو کہتے ہیں سٹ
تو وہ سٹ، ان کو کہتے ہیں اسٹینڈ تو وہ اسٹینڈ۔ اب اتنی ساری زندگی سیاست میں گزارنے کے بعد اگر نواز شریف اور زرداری آج بھی کچھ لوگوں کے کہنے پر یا بند دروازوں کے فیصلوں پر اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، تو ایسی سیاست سے یا ایسی حکمرانی کا کیا فائدہ کہ جس میں آپ کی عوام ٹکے کی عزت نہ کرے۔ یعنی نارملی سیاستدان، یہ ان کی آخری عمر کا آخری فیز چل رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تاریخ رقم کر کے جاتے، لیکن نہیں جی، وہی ڈیلیں اور وہی یہ اٹھک بیٹھک چل رہی ہے۔ پھر دیکھا جائے تو بٹو بھی شروع میں دیکھیں ایوب کے ساتھ تھے، لیکن جب ان کا فیز آیا سیاست کا اینڈ کا تو وہ پھر ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے جان دے دی لیکن کمپرومائز نہ کیا، اور آج تک دیکھیں کہ وہ بٹو ہے، اس کے نام پر زرداری جو ہے وہ بٹورتے ہوئے معاملات اور پیسہ نظر آتا ہے۔ باقی آپ اب کمنٹ میں رائے ضرور دیجیے گا کہ یہ جو مریم نواز شریف جس طریقے سے چل رہی ہیں، جس طریقے سے ان کو چلایا جا رہا ہے، وہ صبح سے لے کر شام تک کوئی درجن اس کی ویڈیوز آتی ہیں، اور وہ ویڈیوز بھی اتنے بھونڈے انداز سے بنائی جاتی ہیں کہ جس میں کسی بھی قسم کی نیچرل لک نہیں ہوتی۔ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کٹ اور پلے، کٹ پلے، کٹ پلے، بار بار ریپیٹ، جس طرح کا نظر آتا ہے کہ بار بار یہ سین جو ہے ریپیٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس طرح کیا مریم نواز پنجاب کی عوام کی ہمدردیاں سمیٹ پائے گی، یا پھر مریم نواز کی جو کنیزیں ہیں اور جو اس کے دائیں بائیں اکبر بادشاہ کے کشیدہ خواں ہیں، وہ مریم نواز کے مستقبل کو تاریک کر کے ہی چھوڑیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔